अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर 1 बजे की डेवलपमेंट के साथ हाजिर हैं, उससे तज्जिया तबसरे भी आप तक शामिल करेंगे और जो भी पेशरफ्त आज के दिन में हुई है, यानी कि कल के ऐलान के हवाले से आज उसके अंदर पेशरफ्त जो हुई है उसके हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। तो जनाब, जेल भरो तहरीक का आज लाहौर से आगाज हो चुका है, इस हवाले से हम बात करते चलेंगे क्योंकि इससे मुतसिल बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं और एक कनेक्टिविटी है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारे साथ देंगे काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं लबीबा? मैं ठीक। सर, आप बस फिर जेल भरो तहरीक का आगाज आज से हो गया, फिर किस तरह के अज़ाम देख रहे हैं? जमहूरियत में प्रोटेस्ट होता रहता है, माजी में भी हमने देखा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोटेस्ट जो है, और मेरे ख्याल में इनके पास ऑप्शन कोई भी नहीं रह गई थी इस वक्त, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत इनका जो मेन मुतालबा है वो यही था कि फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएं, और उसके लिए उन्होंने दोनों सूबाई असम्बलियां भी तोड़ी जी। उसके बाद भी इलेक्शंस की जब डेट नहीं आ रही तो मैं समझता हूं कि अगर एक हफ्ता और वेट कर लेते तो बेहतर था। पार्टी रहनुमाओं का 200 कारकुनान के साथ गिरफ्तारी देने के लिए शाह महमूद कुरैशी भी पुरअज़्म हैं, वलीद इकबाल भी पुरअज़्म हैं, मुराद रास भी जो है वो कह रहे हैं कि जनाब आए और फड़ ले सानू। अब वो देखे ना, पुरअज़्म इसलिए है कि अवाम उनके साथ है जी। इसका मतलब हरगिज ये ना लिया जाए कि 3.5 साल या 3.25 साल का जो दौरे हुकूमत था पीटीआई का वो कोई मिसाली था, उसमें भी अवाम की मुश्किलात कम नहीं हुई थी। लेकिन हुआ ये कि जब गवर्नमेंट टॉपल की गई अप्रैल में, उसके बाद जिन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया, स्पेशली शरीफ फैमिली को, तो वो अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद जो है वो उसका नजरा जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी गिर रहा है, नून लीग पे भी गिर रहा है, और इस तनाज़ुर में इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। शामिल गुफ्तगू करते हैं लतीफ़ खोसा, सीनियर सियासतदान पीपीपी के बहुत करता धरताओं में से रहे हैं, एग्जैक्टली सीजन सियासतदान है, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, वेलकम टू द शो। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह डिले हो रहा था, क्योंकि आपकी पार्टी की डेमोक्रेसी के लिए बड़ी तवील जद्दोजहद है और खिदमात हैं, आप खुद भी आप यूरिस्ट हैं, बुलंद पाया यूरिस्ट हैं, कैसे देखते हैं आपको आपके सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस कर दी है? देखें, सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त और सही एक अमल किया है, और अगर गवर्नर्स अपना फरीजा अदा नहीं कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को दफा 57(2) में उनको ये अख्तियार है इलेक्शन एक्ट 2017 में कि वो अपना तारीख का तयन कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। और ये कहना कि तारीख सदर पाकिस्तान का अख्तियार नहीं है, ये इससे ज्यादा जो है मेरे ख्याल में इसकी कानून की जो है लाफहमी मैं कहूँगा नहीं हो सकती है, क्योंकि 57(2) में सब साफ लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान दे सकते हैं डेट और डेट्स। अगर सिर्फ नेशनल असेंबली का होता तो फिर डेट्स आगे ना लिखते, तो डेट और डेट्स का मतलब ये है कि वो सूबाई भी और कौमी असेंबली की भी तारीखें देने के मजाज हैं। और जहां तक रहा कंसल्टेशन का ताल्लुक, तो कंसल्टेशन देखिए, उन्होंने जो है एक मरतबा चिट्ठी लिखी, खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने जवाब देने ही गवारा न किया। दूसरी मरतबा उन्होंने जब खत लिखा तो उसका बड़ा इलेक्शन कमीशन ने तज़हीक आमेज एक किस्म का जवाब दिया कि आपको जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। अब सदर पाकिस्तान को, जो सरबराह है रियासत खुदादाद पाकिस्तान का, उसको इस किस्म का कहना कि आपका जो है ये खत के मुंदरजात नामुनासिब थे, ये दुरुस्त नहीं होता। तो जब उन्होंने तलब किया कि आप आइएगा, आपके साथ कंसल्टेशन करनी है, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। अब ये जो इनकार था, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनकार था, क्या इसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जा सकती है या बनती है? देखें, वैसे तो ये रियासती चूंकि इदारे हैं और ये आईनी इदारे हैं, आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी तख्लीक है और आईनी इदारा है जी। और सदर पाकिस्तान भी सबसे जो है आला तरीन जो रियासत का होता है
یہ بھی آئینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسوں میں کارروائی کی بات کرنا جو ہے یہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہوتا. ریاستی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبھی کو اپنا جو ہے آئین کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان نے جب یہ کاوشیں کر لی تو وہ ان پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ آ کر الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے پاؤں پکڑتے اور کہتے آئیے مہربانی کر کے یا آپ تشریف لے آئیں یا میں آتا ہوں. سربراہ مملکت کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں جایا کرتے ہیں. باقی ہی لوگوں کو وزیر اعظم کو بھی صدر پاکستان کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. حالانکہ چیف ایگزیکٹو صاحب آپ سے جب بات ہوتی ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ سے میرا تعلق کوئی 15 سال پر محیط ہے اور یہ بڑی اچھی بات لگی کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قاہرہ جیسے جو لیڈران ہیں یا رہنما ہیں وہ صبح شام یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر آئینی اقدام کیا اس کو. تو آپ کا جو یہ جو آپ اس کو آپ نے تفصیل سے ہمارے ویورز کو بتایا کہ صدر کا جو اقدام ہے وہ آئینی ہے, تو اس کو ہم پارٹی آپ کی پیپلز پارٹی کی پالیسی بیان بھی سمجھے کہ ایز اے جیورسٹ سمجھیں آپ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی تو بڑی واضح ہے کہ ہم کوئی چیز آئین سے ماورا نہ کرنے دیں گے نہ خود کریں گے. سو پیپلز پارٹی آئین کی خالق ہے, پیپلز پارٹی آئین کے تحفظ کی ضامن ہے. پیپلز پارٹی آئین سے ماورا کسی قدم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہاں البتہ یہ قاہرہ صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے میں تو قانون کا طالب علم ہوں, شاید وہ بہت بڑے جیورسٹ ہوں گے یا ان کو زیادہ مجھے. لیکن کھوسا صاحب بوقت ضرورت اس وقت الیکشن کی ضرورت تو ہے آپ کو نظر آتی ہے, لیکن اس سے کیوں پی پی ابھی پیچھے ہے, مطلب نہیں کروانا چاہ رہی ہے, ایسا کیوں؟ نہیں دیکھیں ایک بات تو بڑا ذہن میں رکھیں آپ بڑی واضح طور پر, یہ حکومت پی ڈی ایم کی ہے, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہم الائیز ضرور ہیں لیکن الائیز ہونے کے ناطے سے حکومت اس وقت جو ہے اگر وزیر اعظم ہے تو وہ شہباز شریف ہے, پی ایم ایل این کا ہے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے, پی ایم ایل این کے. لیکن کھوسا صاحب آپ الائے ہیں, میجر الائے ہیں ان کے, اور جہاں تک ایز فار ایز آئی نو کہ آصف علی زرداری صاحب کی بات سنی جا سکتی ہے, اور یہ بھی سچ ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے اتحادی گورنمنٹ کے آنے سے جتنا نقصان مسلم لیگ نون کو پہنچا ہے آپ کو نہیں پہنچا. میں بھی آپ کی اس میں کوئی پلاننگ ہو تو یہ پھر اگر آپ جیسے اسٹریٹجیکلی چلتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو لیکن آپ کا تو مین ترجمان ہے, پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں قاہرہ صاحب, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کی پارٹی کا تشخص خراب ہو رہا ہے ان کے بیانات سے. نہیں دیکھیں قاہرہ صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. جب میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو وہ میرے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری تھے چیئرمین بلاول بھٹو کے اس میں. تو قاہرہ صاحب آپ کے میڈیا سیوی ہیں اور میڈیا پر آپ کے کافی وہ ووکل ہوتے ہیں, بڑے متحرک ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ کابینہ کا حصہ ہے تو اس لیے وہ کابینہ کی بولی بولتے ہیں جو شہباز شریف یا مسلم لیگ نون. ہاں اگرچہ خود مریم بی بی نواز شریف نے خود کہا کہ ہماری حکومت نہیں ہے, جب تک نواز شریف آئیں گے تب ہماری حکومت ہوگی. وہ تو اپنے چچا جان سے بھی جو ہے اس نے جدائی اور علیحدگی اختیار کر لی, وہ بھی نہیں مانتی ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے. I'm sorry کہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ قمر الزمان قاہرہ صاحب کے بیانات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی خوف زدہ ہیں الیکشن سے, کیونکہ 90 ڈیز میں بائنڈنگ تو ہے, اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی کا سٹانس بھی ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر جو ہے میجورٹی. ہم تو دیکھیں اس میں ہم تو الیکشن بھی بائی الیکشن لڑنے جا رہے تھے کیونکہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے, لیکن ہم ان سے جدا ہو کر ہم نے کہا نہیں ہم تو لڑیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن سے فرار نہیں کرتے, ہم نے ایک 85 کا تجربہ. لیکن کھوسا صاحب فورسفلی آپ کا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا نا پارٹی کا, ایسا کہ آپ لوگ باقی الیکشن سے آ رہے ہیں. کھوسا صاحب ایک بیان میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو لیگل پوزیشن بتا دیجئے. اگر 90 ڈیز کا ٹائم لیپس ہوتا ہے اور تو آئین بریک ہوگا, آئین کے ساتھ اس کی آئین شکنی ہوگی, تو پھر کیا بنے گا اگر یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے تو؟ نہیں دیکھیں آئین بریک شریک نہیں ہوتا, آئین اتنا وہ موم کی خلاف ورزی تو ہوتی ہے, آئین شکنی تو ہوگی. جی
دیکھیے نا، میں خود گورنر رہا ہوں، میں نے وہ ایک سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، سپریم کورٹ نے مجھے ریفر کر دیا کہ جی the governor himself is a jurist of eminence، یہ ان کی نوازش ہے، حالانکہ میں تو طفل مکتب ہوں قانون کا، لیکن انہوں نے مجھے ریفر کیا اور اس میں نے آرٹیکل 254 کو استعمال کر کے وہ جو ٹائم فریم جو ہے وہ گزر چکا تھا، میں نے آرٹیکل 254 کو استعمال کرتے ہوئے اس سے جو ہے اس نے استثنا دیا ہے کہ اگر کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے آئین میں اور اس پر عملداری نہیں ہوتی ہے تو وہ اس سے کوئی غیر قانونی غیر آئینی عمل کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ کھوسا صاحب آپ نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کی پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیموکریسی کے لیے بڑی لمبی خدمات تھی، طویل جدوجہد آپ کے ساتھ ہے، تو اس وقت جو حالات ہے جو نظر آ رہا ہے، جو ایک پرسیپشن ہے، گورنرز جو ہیں، ایک سب سے پہلے تو میرا یہ جواب آپ سے لینا چاہوں گا کہ گورنرز نے جو اناؤنس نہیں کیا دونوں صوبوں میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو ایک پرسیپشن میں آپ کی پارٹی بھی اسی میں آ رہی ہے کہ آپ بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کے بارے میں کھل کر بات کرے پی ڈی ایم کی قیادت سے، اور پھر عوام کے سامنے بھی آئے کہ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے ہیں، ہم تو ریڈی ہیں الیکشن، تاکہ آپ لوگوں کا سٹانس بھی کلیئر ہو نا، پی 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 کا سٹانس بھی کلیئر ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے یہ آئینی عہدے ہیں، چاہے گورنر کا ہے، صدر کا ہے یا جو بھی ہے، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کا جو ہے عزت اور وقار رہنا چاہیے عوام کی نظر میں بھی، اور ان کو کرنا بھی عمل آئین کے مطابق ہی چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ جواب یہاں غزل ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ گورنر صاحب، چیمہ صاحب جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ حلف دینے سے انکاری تھے، جو بھی تھا۔ اب عدالت نے بھی حکم دیا تب بھی نہ دیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے جب ادھر سوری صاحب کا قلعدم کیا تو کیا کیا اسپیکر صاحب نے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں آئین کی بالادستی، قانون کی پر عملداری، ہمیں جو ہے عہدوں کا تقدس، ہمیں سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ کھوسا صاحب لاسٹ ایک آپ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ صدر نے جو اعلان کیا ہے وہ آئینی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ جی صدر صاحب نے جو انتخابات کا اعلان کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اقدام ہے، آئینی اقدام ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کی؟ جی بالکل بالکل میرا یہی نظریہ ہے، لیکن having said that میں عرض کروں، دیکھیے بہترین حمل تو یہ ہے کہ خود یہ جو ہے نا، اب چونکہ پارلیمان میں ان کو بحال کر دیا گیا ہے، یہ ریاست جو ہے، ریاست میں پارلیمان اور الیکٹڈ عوام ہی ریاست کی تعریف میں آتے ہیں اور ریاستی کو حق حکمرانی ہے، اور آرٹیکل 5 میں وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی اور ان کے حقوق کی اور آئین کی پاسداری آرٹیکل 5 میں۔ تھینک یو ویری مچ کھوسا صاحب، اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر کر گئے نا وہ کہ صدر کا جو اقدام ہے وہ آئینی ہے اور اس کے بغیر آئینی نہیں ہے۔ اس میں وہی بات جو ہم کل پرسوں سے کر رہے تھے کہ اگر صدر دونوں گورنر نہیں اناؤنس کریں گے، الیکشن کمیشن نہیں کرے گا، then who else؟ ہاں ایگزیکٹلی، there was no other option left۔ تو اس کے نہیں سکتا تھا نا، اور انہوں نے کہا تھا میں گورنر رہ چکا ہوں اور انہوں نے بالکل جو اقدام کیا بالکل ٹھیک ہے اور اس کی عملداری اور پاسداری کرنی چاہیے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو۔ ناظرین جیسے آپ کو بتایا کہ جیل بھرو تحریک آج سے آغاز جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اس کے ہی مد نظر بہت سے بیانیے بھی سامنے آئے ہیں، جیسے کہ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیل بھرو تحریک ملک برباد کرنے والوں کے خلاف ایک جہاد ہے، ہم نیب کیسز اور حراستی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی کے مد نظر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج سے ایک منفرد تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور لاہور شہر آئین کی بحالی اور معاشی حقوق کے لیے میزبان بنے اور لاہور کی عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہو۔ جبکہ اس کے کانٹری سعد رفیق صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ضمانتیں کروا رہے ہیں اور ساتھیوں کو جیل جانے کی مطلب بھیجنا بھی چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانتیں کرا کے ذرا بیٹھ جاؤں اور وہ پھر میرے جو ساتھی ہیں وہ جیل بھرو تحریک کا ایک حصہ بن جائیں۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن عدالتی نظام دیکھنا ہوگا۔ اصل عدالتی نظام دیکھنے کے اوپر میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، what does that mean؟ مطلب پرابلم ہماری یہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کہ اگر ان کی فیور میں جو ہے عدالتیں فیصلے دیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اور اگر ان کے خلاف آئیں تو پھر وہ ہم انفارچونیٹلی کہ اس کے عدالتی سٹرکچر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ایون
ہم ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں ججز کو، جو کہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ہم نے پاکستان میں ہی دیکھا ہے اور یہ افسوسناک بھی ہے، اور یہ جو رجحان ہے یہ بڑا خطرناک بھی ہے آج کل ریاست کی سلامتی کی. عدالتوں نے کافی نرم گوشہ رکھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا عدالتی نظام. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں وہ بھی بہت بڑے جورسٹ بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں باعث نہیں ہوتی ہیں، نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے سامنے شواہد اور ساری جو ان کے پاس ہوتا ہے مٹیریل ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلے دینے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اب دیکھیں تو اب تو سوشل میڈیا کی بھرمار ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اخبارات پہلے تھے، تو ان سب کے ہوتے ہوئے عدالتیں باعث نہیں ہو سکتی ہیں. فریڈم آف سپیچ ہے، ہر کوئی بات کر سکتا. نہیں سر، یہ میری اوپینین ہے. ایگزیکٹلی. رفیق رجوانہ مسلم لیگ نون کے اور سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. رجوانہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان نے جو اعلان کیا انتخابات کا 9 اپریل کی ڈیٹ دی، اس سے پہلے ایک ماہ تک ہم بھی دیکھتے رہے، آپ بھی دیکھتے رہے، پوری قوم دیکھتی رہی کہ دونوں صوبوں کو گورنر اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ گریزاں نظر آئے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ، یہ جو انہوں نے فیصلہ لیا؟ جی اب بات یہ جی کہ گفتگو ہو رہی تھی، میں پہلے بھی سن رہا تھا کہ صدر کا اقدام آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب صدر صاحب نے اپنا کوئی آئینی اختیار استعمال نہیں کیا. آئین کی جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے وہ ہے آرٹیکل 48 کی کہ وہ کیبنٹ کے یا پرائم منسٹر کے تھرو کیبنٹ ایڈوائس پر عمل کریں گے. اچھا. اب یہ سیکشن 57 جو ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آئین کے تحت ایک قانون بنا سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن ہے. اچھا. تو اس سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کو آپ نہ ہی آئینی اختیار کا درجہ دے سکتے ہیں، نہ آئین کا درجہ دے سکتے ہیں، قانون کا درجہ دے سکتے ہیں. قانون اور آئین دو مختلف چیزیں. جی رائٹ. آئین کانسٹیٹیوشن ہے وہ نیچے لیجسلیٹو پاور اسمبلی کو دیتا ہے، اسی طرح پروونشل اسمبلی کو ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے جی. رائٹ. تو پارلیمنٹ نے آئین کے تحت دی ہوئی پاور کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 بنایا. اس میں سیکشن 57 میں صدر کو تاریخ الیکشن کے مقرر کرنے کی تاریخ کا اختیار دے دیا. ٹھیک ہے جی. جبکہ اس طرح کی کوئی ایسی پاور جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 48 میں نہیں ہے. اسی طرح سے ہی آئین کا 105 آرٹیکل ہے جس کے تحت گورنر جو ہے وہ آن دی ایڈوائس آف دی چیف منسٹر ایکٹ کرتے ہیں. سیکشن 57 میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صدر صاحب کو تاریخ مقرر کرنے کا اختیار ہے. رائٹ. اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. اوکے. کنسلٹیشن پہ سپریم کورٹ کی بڑی ججمنٹس ہیں. کنسلٹیشن صرف خالی وسپرنگ نہیں ہے یا لیٹر لکھنے سے نہیں ہوتی، میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کنسلٹیشن کو آپ دائیں موڑے بائیں موڑے موم کی ناک کی طرح، کنسلٹیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لیٹر لکھا، سب کچھ کیا، انہوں نے آگے جواب دیا. لیٹر کا لکھنا اور لیٹر کا جواب جو ہے وہ قانون کی نظر میں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی نظر میں کنسلٹیشن میں نہیں آتا. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آپ کو معذرت کے ساتھ، لیکن اس کے جواب جو لیٹرز لکھے اس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا کنسلٹیشن کے لیے صدارتی محل میں جانے سے. یہی گزارش کر رہا ہوں نا میں کہتا ہوں لیٹر لکھنا اور لیٹر کا جواب دینا اور انکار کر دینا دونوں کو ملائیں تو یہ بھی کنسلٹیشن کے برابر نہیں ہوتا. میں قانونی بات کر رہا ہوں. اوکے. الیکشن کمیشن کو لکھنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا، وہ اور بحث ہے. رائٹ. اگر صدر کا، یہ میری بات اگلی غور سے سنیے، یہ آج تک یہ میڈیا میں شاید کسی ایک جگہ پہ آیا ہے. اوکے. اگر صدر کا یہ اختیار جو ہے یہ انبریڈلڈ ہوتا اور اس کو کوئی اس پہ تبدیلی نہ ہو سکتی، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس یا ادروائز نہ ہوتا تو آگے آپ کے پاس اب ایکٹ نہیں ہوگا. سیکشن 58 بھی پڑھے، 58 بھی 217 الیکشن ایکٹ 2017 کا. ٹھیک ہے جی. 58 میں لکھا ہوا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے آلٹریشن آف ڈیٹس. ٹھیک ہے جی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق الیکشن کی تاریخیں بدل سکتا ہے.
اب 57 کو 58 کے ساتھ پڑھیں تو صدر کی تاریخ کی حیثیت کیا رہے گی اگر 58 میں الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ وہ تاریخیں بدل سکتا ہے. یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نامینیشن پیپر بھی شیڈول کے مطابق داخل ہو جائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخیں بدل دے الیکشن کی تو پھر دوبارہ نامینیشن پیپر داخل ہوں گے. اس 58 صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی, ہمارے ویورز کو بھی آ گئی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ڈیٹ چینج کرتا ہے 9 کی بجائے 14 کر دیتا ہے, 13 کر دیتا ہے یا 5 کر دیتا ہے, تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ 90 ڈیز کا جو قدغن ہے, آئینی قدغن ہے, اس سے کراس وہ اس بحث سے نکلیں گے تو اگلی 90 ڈیز کی بات آئے گی. یہ تو قانونی وضاحت تھی جو میں نے کر دی ہے. جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, کوئی دو رائے نہیں. ایک میرا سوال ہے, آج تک مجھے کسی سے کوئی جواب نہیں ملا, اور جواب آپ نے نہیں دینا, میرا معزز ناظرین سے سوال ہے. رائٹ چلتی مطلب قائم کی ہوئی 2 اسمبلی میں بیک جنبش قلم بھی نہیں, بیک جنبش زبان عمران خان صاحب کے حکم سے توڑی گئی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ بتائیں ان کو توڑنے کا 90 ڈیز والی بات ٹھیک ہے, ان کو توڑنے کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی نے دی ہے نہیں. سن لے میں, ٹھیک ہے, اسمبلی توڑ کے پھر کہتے ہیں اسی کا الیکشن لڑیں اور پھر اسی میں آ کے بیٹھ جائیں. اب یہ سنتے جائیں, یہ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہے قانون اور آئین کے سامنے رکھتے ہوئے. اب یہ 2 الیکشن ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اب ان 2 الیکشنوں میں جس کی صوبائی حکومت ہوگی, اگلا قومی اور سندھ اسمبلی کا اور بلوچستان اسمبلی کا الیکشن علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں اپنے اپنے صوبوں میں جہاں یہ 2 حکومتیں ہوں گی, اس الیکشن کی شفافیت پر ویسے بھی شفاف ہو انگلی اٹھتی ہے, اور شفافیت نہ ہو انگلی تو اٹھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ملک کے لارجر انٹرسٹ میں, میرا تو یہ نظریہ ہے, لارجر انٹرسٹ میں حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ ٹائم پیچھے لے آئے, اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ کچھ ٹائم آگے لے جائیں, درمیانی راستہ نکال لیں, ورنہ پاکستان کا الیکشن کا نظام اور پارلیمانی نظام آئندہ کئی سالوں تک ڈسٹرب رہے گا. رفیق رجوانہ صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور آپ جیسے جو سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کا درجہ رکھتی ہے, اور اس میں بہت دیر پہلے وفاقی حکومت کو یہ سٹیپ لے لینا چاہیے تھا تاکہ یہ ٹرموائل, پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ ختم ہو سکتا, اور ان کو انگیج کر کے بات چیت کر کے درمیانی راستہ لے آتے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے لگا. بڑا بھائی ایک ہوتا ہے نا جی خاندان میں, اس حکومت میں سارے بڑے بھائی ہیں, سارے بڑے بھائی ہیں, سارے بڑے بھائی. آپ نہیں سمجھتے رجوانہ صاحب کہ جو میاں نواز شریف صاحب اپریل 2022 میں کہہ رہے تھے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو امیڈیٹ الیکشنز میں جایا جائے, یہ تو مطلب اوپن ہے بات. اس کے بعد آپ کی جماعت نے جو الیکشن جو حکومت سنبھالی, اور کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے مجبور کر کے آپ لوگوں کو کہا کہ جی آپ حکومت سنبھالیں, اور آپ کی جو فالوئنگ ہے, آپ کا ووٹ بینک ہے, اور آپ کی پاپولیرٹی ہے, اس میں بہت زیادہ ڈینٹ لگا. سر ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ کی وساطت سے سارے میڈیا کو, یہ بار بار کہا جاتا ہے ہماری حکومت, یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور ایلائز کی حکومت, ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو وہ بھی کہہ رہے تھے اس کے کوئلوں کی دلالی ساری جو ہے وہ نون لیگ پہ آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے لیڈر پرائم منسٹر ہیں نا جی. اس کے سن تو لینا, میری گزارش سن لینا. جواب تو آپ کے پاس ہے کہ پرائم منسٹر ہے, بٹ پرائم منسٹر کیبنٹ کے مشورے سے چلتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب تو اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس ہے, ایک قانون پاس ہوا تھا جس میں کابینہ کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کا مطلب پرائم منسٹر نہیں ہے, پارلیمنٹ میں بھیجنے سے پہلے کیبنٹ پر مشتمل حکومت ہے. تو وزیر اعظم کے ساتھ کیبنٹ بھی ہے, اور اس میں حصے دار بہت سے ہیں. ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر حکومت کا حصہ تو ہے نا. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی رجوانہ صاحب, آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ بات کر رہی ہیں, ابھی کھوسا صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے. تو پھر یہ کس کی حکومت ہے؟ نہیں, ہماری سے مراد یہ ہے تمام جماعتوں کی, اس میں ہم بھی حصے دار ہیں.
یہ کہہ رہا ہوں میں, ہماری سے مراد یہ نہیں, ہماری نہیں ہے تو کس کی ہے؟ تو پھر رضوانہ صاحب اس کے جو بھی میرٹس ڈی میرٹس وہ تو پھر کون ایکسپٹ کرے گا جی؟ ساروں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اس وقت جو اعتراض ہو رہا ہے حکومت کی پالیسیوں پہ, تو حکومت ایز اے ہول ہے نا, پرائم منسٹر کی نہیں ہے. اس کا سارا جو ہے آپ دیکھیں نا, مگر اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ نون لیگ پے کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ میں بتاؤں گا آپ کو, ذرا تھوڑا غور سے سنیے. پاکستان میں پنجاب کی سیاست جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جی ٹھیک ہے جی. پاکستان کی سیاست میں, پنجاب کی سیاست میں نون لیگ ایک اپنا مقام رکھتی ہے اور رکھتی تھی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. اچھا, اب اس پہ جو نزلہ گرنا ہے وہ پولیٹیکلی ہم پہ گرنا ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی چیلنج نہیں ہے. ابھی آپ حکومت میں جو ہیں, اسی لیے چیلنج تو ہمارے پاس ہے نا, ہمارے لیے ہے نا پنجاب میں. تو حکومت تو سب کی, اور سفرر جو ہیں وہ متاثرین میں سے ہم زیادہ متاثر ہیں. بالکل. اور پولیٹیکل کاسٹ بھی جو ہم دے رہے ہیں ساری ہم دے رہے ہیں. اچھا, پھر میں تو بلکہ اس چیز کا قائل ہوں. میری میاں نواز شریف صاحب سے سپتمبر میں لندن میں ملاقات ہوئی, امریکہ جاتے ہوئے میں رکا تھا. تو میری یہی گفتگو تھی کہ جی کہ ملک کے حالات کچھ بھی ہیں, میاں صاحب آپ تشریف لے آئیں. ضروری نہیں ہر وقت ہی اچھے حالات ہوں تو پھر ہم حکومت کریں یا ہم سیاست کریں. ہم 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, حکومتیں کر دیکھے, اور پاور کوریڈور میں تھوڑی سیر ہم نے بھی کی ہے. سب سے بہترین سیاست اپوزیشن کی ہے. تو سر آپ نے جو کوشچن کیا واپس آنے کا, تو کیا جواب کیا ملا؟ وہ ہے ان کا انشاءاللہ آئیں گے. میرا تو یہ نظریہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم نے سارے مل کے حکومت لے لی, ٹھیک ہے جی, اب ابھی اگلا الیکشن ہو جائے. اچھا, اب اگلی بات بھی غور سے سنیں. حکومت کے بعد اب الیکشن ہو جاتا ہے, جو بھی جیت کے آتا ہے بشرطے کہ اس کا ریزلٹ سارے مانے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس الیکشن کمیشن کا, جس پر دوسرے ہمارے خان صاحب اور ان کے دوست جو ہیں وہ نہیں مانتے اس الیکشن کمیشن پہ, تو یہاں تو یہ بھی رواج ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ضمن انتخاب کے جیت کے بھی پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جہاں جیت کے لوگ کہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی پارٹی ہار جائے پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کنسنسس ہونا چاہیے. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. رضوانہ صاحب 1 لائن آنسر دے دیجئے. جو جوڈیشری کے خلاف اسپیشلی آپ کی جماعت کے جو رہنما ہیں, انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے. آپ ایز اے جورسٹ مجھے بتا دیجئے کہ یہ حالات کدھر کو جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں جتنے سٹیک ہولڈر ہیں نا ان ساروں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آخری جواب جی. تو آپ جوڈیشری کو ظاہر ہے کہ ملائن کرنا تو ریاست کے نہیں, دیکھیں ملائن نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ انصاف ہو نہ ہوتا نظر آنا چاہیے, دکھائی دینا چاہیے. اور جج صاحبان کو تھوڑا بولے اور فیصلے بولنے چاہیے. اور میری نظر میں جو دوران سماعت ایک آبزرویشن پہ ٹکر چل کے اور ساری شام سارے چینل پہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں فیصلے سے پہلے, اس کو ختم کرنا چاہیے. لوگ ذہن بنا لیتے ہیں, رضوانہ صاحب آپ نے اپنا کلیم ہمیں دیا, اچھی بات انہوں نے کی. دیکھیں بات سنیں, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ صدر کا جو ہے وہ آئین اپنی جگہ پر. لیکن میرا آپ سے ایک کوشچن ہے, پی ڈی ایم سے سبھی مجھے ہاتھ جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. سب ہی ایک الائنس کے ساتھ تھے, اب جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. جوش ولولہ ختم ہو گیا, قوم کی جو اکانومی تباہ ہو گئی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو سر کوئی بھی اپنے کندھوں پر وہ نہیں نا, یہ جو بوجھ ہے نا, بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 12 ہو گیا, اب سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. آپ کے سر ایگزیکٹلی. وہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, اور ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ولید اقبال صاحب کو بھی بٹھا لیا گیا ہے, اور عمر چیمہ صاحب کو بھی. جیسی اپڈیٹس ملتی رہیں گی آپ تک پہنچائیں گے. جہاں جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے, ایک آئینی بحران جو چل رہا تھا اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے الیکشنز کروائے جائیں اور یہ جو بحران ہمارا چل رہا ہے اس کو ختم کریں, اسی جگہ پر یہ ایک کاوش ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. جبکہ آن دا کنٹری مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بھی بیانیے سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اندر کروا رہے ہیں اور اپنی ضمانتیں کروائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ فواد چودھری پی ٹی آئی رہنما موجود ہیں, مزید انہیں سے جانتے ہیں اس حوالے سے. فواد صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں نا,
وہ تو یہی کہیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وقت کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا. اور ابھی تو وہ گھبرا گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پریس کانفرنسز کے اوپر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ یہ کوریج کو متاثر کر سکیں گے یا روک سکیں گے. ہم نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں، ویسے تو 10 مہینوں سے، لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں میں تو ہم نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے، اور یہ آگے آگے ہیں اور عوام ان کے پیچھے پیچھے ہے، اور جوتے عوام کے ہاتھ میں. چوہی صاحب، آپ فواد چوہی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس تحریک کا جیل برو تحریک کا ابھی سٹارٹ ہے، شروع ہے، اور ابھی تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ مقاصد پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، مقاصد تو ہمارے جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دو ہی طریقے ہیں نا. جی جی. ایک طریقہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ رجسٹر کرائے گی پرامن پروٹیسٹ، اور اگر پرامن پروٹیسٹ جب نہیں رجسٹر ہوتے تو پھر معاملہ وائلنس کی طرف چلا جائے. ہم نے 10 مہینوں میں ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے ہمارے وہ پرامن ہوں. ہمارے جو پی ٹی آئی کا ایک اوور آل ووٹر بینک بھی ہے، وہ بھی مڈل کلاس کا ووٹ بینک ہے، جس میں کہ فیملیز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اور یہ ایک سیاسی جدوجہد پرامن رکھنے کی ہم نے پوری ایک شعوری کوشش کی، اور ہم اب یہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس حد تک عوام کے پریشر جو ہے اس کو وہ بالکل ہی کوئی حیثیت اہمیت دینے کو تیار نہیں. اور مجھے لگتا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ کوئی کنکر ہے راستے میں پڑا ہوا، کچھ جو ہے وہ جھاڑ پہنچا ہے جس کی کوئی حیثیت و خاص نہیں. یہ جو پاکستان کے لوگوں کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اشرافیت، وہ بہت خطرناک بھی ہے اور ناقابل قبول. فواد چوہی صاحب، نون لیگ کی طرف سے اسپیشلی جس قسم کا بیانات آ رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، اور پھر عطا تارڑ جیسے جو لوگ ہیں جن کا اپنا تعلق جو ہے رفیق تارڑ کی فیملی سے ہے، یہ عدلیہ کو جو ملائن کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ان کے خلاف رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس 2 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ، کیونکہ آپ بھی تو جورسٹ ہیں. جی بالکل، یہ تو جو 2 ججز کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہ جرت کیسے کی کہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ آپ الیکشن کرانے کے معاملے کا ایک سو موٹو نوٹس، اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین لانچ ہو گئی ہے، اور پورا ملک اس وقت انگشت مددگار ہے کہ اس وقت جب عمران خان کو ایک ایڈیشنل سیشن جج کے یہ کہنے کے اوپر کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، آپ نے کنٹمپٹ نوٹس دے دیا، سپریم کورٹ کے ججز کو انہوں نے اپنے پاؤں میں رون دیا ہے. مریم نواز اینڈ کمپنی نے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں ہو رہا؟ کون سی طاقت ہے جو چیف جسٹس پاکستان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے عدلیہ کا تحفظ نہ کریں؟ نہ، عدلیہ کو بائسڈ کہنا اٹس سیلف ایک کوسچنیبل بات ہے. فواد چوہی صاحب، ابھی ہمارے پروگرام میں سابق گورنر رفیق رجوانہ صاحب بھی تھے اور پھر پیپلز پارٹی کے لطیف کوسا صاحب بھی تھے. ان دونوں کی رائے ایک تھی کہ جو صدر پاکستان نے جو اقدام کیا ہے، جو ڈیٹس اناؤنس کی ہیں الیکشنز کی، because there was no other option left، تو وہ آئینی ہے. تو لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ابھی تک اس کے اوپر کچھ ہل جل نہیں دکھا رہا ہے، بلکہ بہانے تراشے جا رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے کہ رفیق رجوانہ اور لطیف کوسا پاکستان کے 2 بہت نامور وکیل بھی ہیں. جی جی. تو یہ صرف سیاستدان یا گورنر نہیں ہے، یہ بڑے دونوں پائے کے چوٹی کے وکیل بھی ہیں. اور کسی بھی پاکستان میں وکیل کو جو ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے لیے یہ ماننا ناممکن ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازم نہیں ہے. جی چوہدری صاحب، انہوں نے آئین کے روح کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں نے صدر مملکت نے غلط نہیں کیا. پاکستان کے اندر یہ ایک کنسنسس ہے اس وقت لیگل کمیونٹی میں کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانا آئینی شرط ہے، اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو آپ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہوں گے. اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور صدر مملکت نے اپنی رائے دے دی ہے. اب پورا ملک سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے کہ صدر مملکت کی یہ رائے امپلیمنٹ کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، اور یہی سپریم کورٹ کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی میں تاریخ میں ان کی جو مقام ہے اس کا تعین کرے. فواد بھائی، 1993 میں آپ کو تو یاد ہوگا
کہ ایک نواز شریف کی جب گورنمنٹ تھی، صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے ساتھ ٹسل چل رہی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھی، تو پھر ایسا وقت آ گیا تھا، اس وقت بھی یہی حکمران تھے، تو اس کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ نے بٹھا کر تو معاملات طے کر رہے تھے. کوئی ایسا فارمولہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو جی؟ دیکھیں یہ تو اس وقت تو حکومت اداروں ہی کے پاس ہے، اور یہ حکومت جو بھی ہے یہ تو ایک ڈمی ہے جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. جی جی. تو میری نظر میں تو یہ فیصلہ کرنا اداروں نہیں ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چوئی صاحب جو استعفیٰ دیا کل نیب کے چیئرمین نے، اور جو انہوں نے ٹویٹس کیے اور ان کے بیانات آئے، اور اس کے بعد عمران خان کی اہلیہ، عمران خان اور آپ سمیت کچھ ان کے آپ کے جو مین رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو نوٹسز جاری ہو گئے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے اوپر کوئی الزامات جو ہیں ان میں حقیقت بھی ہے یا پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ یہ دیکھیں انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ جو مدینہ میں احتجاج ہوا اس کے پرچے یہاں پہ لیڈرشپ کے اوپر کر دیے گئے، عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، باقی ساری لیڈرشپ کے اوپر توہین مذہب کا قانون انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد آپ اینٹی ٹیررزم کا جس طریقے سے قانون استعمال کیا، آپ نے دیکھا ہی عمران خان کی پیشی ہوئی یہاں پہ، اس میں وہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ 25-30 لوگوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا، جی جی، جس میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور عمران خان اس احتجاج میں موجود بھی نہیں تھے، ان کے اوپر ٹیررزم کا پرچہ جو ہے وہ دے دیا گیا. اور اب اس وقت نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے اور پولیس، ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جعلی مقدمے بنائیں، اور دن رات یہ صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور افسروں کو لگایا ہی اس شرط پہ جا رہا ہے کہ اگر آپ مقدمے بنائیں گے تو لگیں، نہیں تو بنا سکتے تو آپ نہ لگیں. تو یہ تو ریاست کے جو معاملات ہیں اگر اس طرح چلائے جائیں گے تو یہ تو ریاست کی سالمیت کے تناظر میں خطرناک ہو جائے گا جی یہ سارا کچھ. ریاست کی سالمیت تو بہت بڑے خطرے میں ہے، جہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہو کہ انہوں نے کیبنٹ منسٹریاں پیسے لے کے دی ہیں، اور ایک دو ریئل اسٹیٹ گروپس جو کے لوگ جو ہیں وہ وزیر بنا دیے گئے ہیں، اور تو پھر آپ کیا اس کو کریں؟ یہ پنجاب کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جی؟ یہ پنجاب میں، اور خیبر پختونخوا میں تو اور بھی لطیفے آ رہے ہیں، جہاں پہ ایک مردہ شخص جو ہے اس کو وزیر تعلیم لگا دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک پنجاب کے جو نیر بخاری جو ان کے ان کے داماد کو یا صاحبزادے کو ان کو اٹھا کے وہاں پہ وزیر بنا دیا گیا، ان کے اپنے لطیفے ہیں. یہاں پہ معاملات اور سنگین ہیں. تو یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے اگلے صدر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اس کے پاس وہ بالکل منشی ہی بنتے ہیں. یہ آپ بریکنگ دے رہے ہیں ہمیں کہ ان کو صدر مملکت کی آفر ہوئی ہے جی؟ جی اچھا، میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ آپ یو آر ویری کلوز ٹو عمران خان، آئی نو، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان بھی گرفتاری دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نظریں جمی ہوئی ہیں ساروں کی. جی جی، کیونکہ اپوزیشن بڑے شد و مت سے کہہ رہی ہے جی عمران خان صاحب نے تو ضمانتیں کروا لی، حالانکہ یہ تو ڈیفرینشیٹ آپ کو کرنا ہوگا. اور حالانکہ جب آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا، انہوں نے نظائم ظاہر کیے تھے کہ میں پرامن ہوں، آرام سے، اور اگر گرفتاری کا معاملہ ہے تو میں گرفتاری دے سکتا ہوں. گرفتاری تو وہ بھی دیں گے، ساری لیڈرشپ دے گی، صرف یہ ہے کہ وقت اور ویڈیو تو ہم نے چننا ہے نا، حکومت کی ہم خواہش پہ تو نہیں گرفتاری دیں گے. چوئی صاحب آپ لاہور سے گرفتاری دیں گے کہ جیلم سے؟ نہیں، جیلم سے انشاءاللہ. آپ اپنے حلقے سے دیں گے؟ جی جیلم. تو یہ آپ کو جلد اس کے نتائج سامنے آتے نظر آئے؟ نتائج تو یہی ہے کہ قومی الیکشن ہو جائے یا دونوں صوبوں کے جو الیکشنز ہیں. آپ کا اس وقت مطالبہ تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے نا جی؟ نہیں، کوئی ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آئین بحال کرے اور آئین پر عمل کرے، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ صرف آئین کے اوپر جس بہیمانہ طریقے سے، جس طریقے سے انہوں نے اب یہ نیا فائنانس بل پاس کیا ہے اس حکومت نے، جس کے نتیجے میں جو 20,000 روپے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والے خاندانوں کی تو انہوں نے چیخیں نکال دی. اور جتنی مہنگائی، ٹیکسیشن اس وقت ہو گئی ہے، 61 لوگوں نے بیٹھ کے وہ بل پاس کر دیا. اور قانون آئین یہ کہتا ہے کہ فائنانس بل جو ہے اس کو 15 دن آپ کم از کم ڈیبیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح چیزیں آ جائیں. انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو ٹیکس نہیں کیا، حشر نشر کر دیا. اور اب وہ بھی ایک آئین کی وائلیشن میں جو ہے وہ سارا بل پاس ہوا. فواد چوئی صاحب، ایک بڑی حیران کن جو صورتحال ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ٹرمائل ہے، پولیٹیکل ٹرمائل ہے بڑا شدید، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ लिथुआनिया जैसे जो कंट्री में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं कल कहीं और होते हैं, अब हंगरी पहुंच गए आज, तो हाउ डू यू सी इट, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? तो बिलावल भुट्टो साहब एक्चुअली उन्होंने वो जब से फिल्म देखी है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, वो उससे इंस्पायर हो गए और वो पूरी दुनिया 80 दिनों में फिर लेना चाहते हैं। वो लॉन्चिंग हो रही है या अपने आप को इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है जी पूरी दुनिया में? उनकी इतनी दफा लॉन्चिंग होकर फेल हो गई है कि वो फिल्म ही पिट चुकी है, अब वो फिल्म नहीं चलने वाली, वो तबाह फिल्म है। फवाद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया मिड डे शो के लिए जी। अब देखिए ना, बात तो सिर्फ क्लियर है, ये बात बीच में कहीं जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत की यहाँ पे गफलत है, हुकूमत का मुजरमाना एक्ट है कि इंगेज करते अपोजिशन को। अच्छा, मैं यहाँ अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि जब भी कभी काशिफ साहब ने कोई बात भी हमें पेशन गोई जैसे समझ लें की है ना, वो हमेशा दुरुस्त और वही एज इट इज़ होती हुई नजर आई है। अभी इससे कबल मुझे उन्होंने कहा है कि ये जो जेल भर तहरीक है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट समझ लें, आफ्टर इफेक्ट इसकी जो भी एंड होगा ना उसमें, यानी एक हफ्ते तक अगला एक हफ्ता सारे नजर आ जाएंगे। आई होप कि जो ये एक मिनट आपके पास है, हाँ, आपने वाकया सुनाना था। तो मैं 1993 में जब इनका पॉलिटिकल टर्मोइल बड़ा शदीद था, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर थी, ठीक है जी, और पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी थी, बुरा हाल था। नवाज शरीफ साहब वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहली दफा बने थे, तो ये 93 की बात बता रहा हूँ, अप्रैल की आपको। अच्छा। तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी हुकूमत तोड़ दी गई 58(2)B के तहत करप्शन के चार्जेस के ऊपर गुलाम इसाक खान साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 58(2)B के बाद इनकी गवर्नमेंट बहाल कर दी थी, आज तक दोबारा नहीं हुई। ओके। लेकिन मामला नहीं चले, उसके बाद इनके इख्तलाफात जो हैं सदर इसाक खान के साथ बहुत बढ़ गए, मतलब वो एक दूसरे का आप समझते हैं कि हेड ऑन कोलिजन पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, और जब ऐलान कर दिया तो पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना बढ़ गया कि फिर आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे जनरल अब्दुल वहीद काकर साहब, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थे, उन्होंने और कोर कमांडर्स ने बिठाया सबको, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बुलाया। उन्होंने कहा जी मुहतरमा आप क्या चाहती हैं, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये जो आप बुक्स में पढ़ेंगी सब कुछ है। तो उन्होंने कहा जी हम फ्रेश इलेक्शन चाहती हुए, उन्होंने कहा जी आप अपना जो है लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दें। मुहतरमा ने फ़ोन उठाया और उसी वक्त जो सलमान तसीर को फ़ोन किया, तो उनमें से एक जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक साहब थे, उन्होंने पूछा कि आप किसको फ़ोन कर रही हैं? उन्होंने कहा जी सलमान तसीर को कर रही हूँ, और उन्होंने फ़ोन उठा के कहा सलमान को कि लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दें, और लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया। फिर मियाँ साहब को बुलाया गया, मियाँ साहब ने पहले कहा कि जी मैं जो है मान लूंगा बात, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अपने अब्बा जी से पूछूंगा, जिस पर गुलाम मोहम्मद मलिक ने एक तरीकी बात है, उन्होंने स्टिक उठा के कहा, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं, आप लोगों ने क्या मुल्क का मजाक बनाया हुआ है, हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह 1993 में इलेक्शंस हुए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि बवक्ते जरूरत आपको समझदार फैसले कर लेने चाहिए। और बड़ा जबरदस्त हुआ था। उसके बाद बेनज़ीर बनी थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपको वो इस वक्त पाकिस्तान में ना नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी जो है बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी है, ना हुकूमत में कोई इतना अक्लमंद है कि बैठ के इसको वाइंड अप करके आगे की तरफ चला। एग्जैक्टली सर, वक्त जरूर वही वाली बात आ गई ना कि इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इकट्ठे मिल बैठकर ही कुछ करने की जरूरत है, तो ही हम बच सकते हैं, तो ही हमारा मुल्क बच सकता है। तो ये है ना कि अब आप जुडिशरी को भी ब्लाइन करना शुरू हो गया। सब हर एक इदारे जो है ना इस टाइम पर ना ऐसे तलवार लटकी पड़ी है, कोई कुछ भी कह के चला जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस तरह से इस्तेमाल जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये मुजरमाना एक्ट है जुडिशरी को, इदारों को जो है मिलाइन करने का। एग्जैक्टली नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल करके इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।